बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नयादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप जानते हैं कि आज 7 मई है और दिन है बुध का। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और नया वीलॉग। आप जानते हैं कि पाकिस्तान में एक मखसूस हालात हैं और इंडिया ने पाकिस्तान में 6 मकामात पर अपने मिसाइल दागे हैं और उन मिसाइलों से 26 मासूम अफराद अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक वो शहीद हो गए हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे सवालात भी खड़े हुए हैं। सवालात ये खड़े हुए हैं कि क्या पाकिस्तान का कोई डिफेंस सिस्टम नहीं था? अगर था तो वो नाकाम हुआ है। अभी इसकी कोई तफसील नहीं आई। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो ये कि जो मुरीद के है वो तकरीबन बनता है 100 किलोमीटर जो है वो भारतीय बॉर्डर से बनता है। भारतीय मिसाइल का बगैर किसी रुकावट के 100 किलोमीटर तक अंदर आना ये बज़ात खुद बहुत बायस तशवीश है। इसका मतलब है कि उस जगह के अलावा किसी और जगह को भी निशाना बनाया जा सकता था। फिर उसके बाद जो भावलपुर का एरिया है, भावलपुर का एरिया वो तकरीबन 70 किलोमीटर बनता है बॉर्डर से। इसका मतलब है कि बिला रोक टोक भारतीय मिसाइल वो 70 किलोमीटर तक अंदर आ गया। वो मिसाइल भी किसी और चीज़ को हिट कर सकता था। बहरहाल ये सवालात हैं जो सोशल मीडिया पे और पाकिस्तानी उठा रहे हैं कि इसका मतलब है भारत जब चाहे किसी भी मकाम को बड़ी आसानी से जो है वो निशाना बना सकता है। इसके अलावा जो हमारे लिए जो है ना वो दिल दुखा देने वाली बात है वो ये कि इनमें मसाजिद को निशाना बनाया गया है और मसाजिद को शहीद किया गया है। इसके अलावा जो मौलाना मसूद अज़हर हैं उनके कुंबे के 10 अफराद वो शहीद हुए हैं। मौलाना मसूद अज़हर की वो हैसियत है इंडिया में जिस तरह अमेरिका के नज़दीक उसामा बिन लादेन की थी, और यही हैसियत जो है वो हाफिज़ सईद साहब की है। तो इन 2 लोगों की तलाश में मुरीदके पे भी अटैक हुआ। इसके अलावा भावलपुर पे भी जो है ना वो अटैक हुआ। लेकिन मैंने कहा कि इन जो है वो हमलों ने बहुत सारे सवालात को भी जन्म दिया है और जो मासूम शहरी थे वो जो है वो शहीद हुए हैं। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये है कि अभी तक, यानी जब मैं ये वीलॉग कर रहा हूँ तो अभी तक पाकिस्तान की तरफ से कोई मौसर जवाब नहीं दिया गया। क्योंकि अगर जहाज़ गिरे हैं, और अब तो इंटरनेशनल मीडिया भी तस्दीक कर रहा है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने जहाज़ गिराए हैं, लेकिन वो धात के टुकड़े वो एक इंसानी जान के भी बराबर नहीं हो सकते। अब इंडिया कह रहा है कि पहलगाम में 26 अफराद को जो है वो मारा गया था, तो हमने 26 अफराद को पाकिस्तान में शहीद कर दिया है। पहलगाम का ना कोई तहकीक हुई, ना कोई उसका पता चला, लेकिन वो मूडी ने पॉलिटिकल जो है ना पॉलिटिकल कैपिटल के लिए जो है ना ये सारा स्टंट आरएसएस ने खड़ा कर दिया और उन्होंने जो है वो मिसाइल दाग दिए। बहरहाल ये जो है एक जान, जो एक मासूम जान है, तो वो धात के टुकड़ों का नेमुल बदल नहीं हो सकती। अगर जहाज़ गिरे भी हैं, गिराए भी गए हैं, लेकिन उन 26 अफराद का क्या कसूर था जिनको जो है वो रात के अंधेरे में जो है वो शहीद कर दिया गया। अब अगर हम अपने वीलॉग की बात करें तो वीलॉग में जो पोजीशन है पाकिस्तान की अंदरूनी, वो किसी अक्लमंद के या आप कहें कि किसी दानिश के, मैंने आपको पहले बताया था कि जंग में एक पॉलिटिकल फेस की ज़रूरत होती है, एक लीडर की ज़रूरत होती है। और ये तो मेजर गौरव आर्या जो कसाई है, जो कि पाकिस्तान का अज़ली दुश्मन है, वो कह चुका है कि पाकिस्तान इस वक्त लीडरलेस है और यहाँ पे पता ही नहीं चल रहा कि कौन जो है वो हुकूमत चला रहा है। इस दौरान हुकूमत ने क्या किया? हुकूमत ने ये किया कि इंडिया ने मिसाइल चलाए तो जर्नैलों ने जो है वो जहाज चला दिए।
امین الدین خان چلا دیا، جمال خان مندوخیل چلا دیا، مسرت ہلالی چلا دی، یہ آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کے بعد بھٹو کو ہم نے جو ہے وہ چوہے کی طرح لٹکایا، اور اس کا اقرار کر چکے ہیں اٹارنی جنرل یعنی عدالت میں کہ جی بھٹو کو جب پھانسی دی گئی تو اس طرح کا احتجاج نہیں ہوا تھا، یعنی ہم نے بھٹو کو پھانسی دی اور عمران خان نشانے پہ آ گئے۔ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اگر آپ ملک دشمن ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، قطعی طور پہ کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اگر آپ کلبھوشن کی طرح ملک دشمن ہیں، منی لانڈرر ہیں، چور ہیں، اچکے ہیں، رسا گیر ہیں، قاتل ہیں، لیکن اگر آپ عمران کے سپورٹر ہیں یا آپ خود عمران خان ہیں تو پھر ریاست کو بہت پرابلم ہے۔ اس کے بعد ایک نہیں 3 رافیل تباہ، یعنی رافیل کے تباہ ہونے سے آج پتہ چلا ہے کہ رافیل کو پتہ نہیں انہوں نے کیا سمجھ رکھا تھا کہ انڈین جو سٹاک ایکسچینج تھی وہ بھی ایک دفعہ لڑکھڑا گئی جب ان کو پتہ چلا کہ رافیل جو ہے وہ گر گیا ہے۔ لیکن اب رافیل کے گرنے کی وہ بین الاقوامی گواہی بھی آ گئی ہے، لیکن سوال یہ ہے پھر کہ جو انسانی جانیں ہیں وہ رافیل کا متبادل ہو سکتی ہیں۔ آپ عمران خان کا فکر یاد کریں نا کہ پاکستان ریٹیلیٹ کرنے کا سوچے گا نہیں، پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا، اور پھر پاکستان نے 24 گھنٹوں میں ریٹیلیٹ کیا، اپنے درختوں کا اور اپنے کوے کا بدلہ وہ ابھینندن کی صورت میں لیا۔ MiG 21 جو ہے گرا اور جو ہے نا اس کو لافے پڑے، اس نے چائے پی، تو یہ جو ہے نا وہ تھا جواب۔ لیکن اب کوا نہیں، درخت نہیں، 26 جیتے جاگتے افراد جن میں بچے بھی رپورٹ ہو رہے ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں، تو یہ جو ہے نا ابھی کافی نہیں ہے۔ یہ سوشل میڈیا پہ سوال اٹھ رہا ہے۔ اس کے بعد نیلم جہلم حملے نے راستہ کھول دیا۔ ایک جو اٹیک ہوا ہے وہ نیلم جہلم پروجیکٹ پہ ہوا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم بجلی کے بلوں میں کافی سالوں سے اس پروجیکٹ کے لیے پیسے دے رہے ہیں، اور یہ پروجیکٹ جو ہے وہ کشمیر میں ہے، اور پن بجلی کے لیے یہ پروجیکٹ وہ ابھی تک تو مکمل نہیں ہوا، لیکن جس طرح پاکستان میں ہوتا ہے یہ چل رہا ہے۔ اب رپورٹ ہو رہا ہے کہ وہاں پہ بھی جو ہے وہ حملہ ہوا ہے، اور نیلم جہلم کی جو بنیادیں ہیں اس کا جو سٹرکچر ہے اس کو نقصان پہنچا ہے۔ اب یہ جو پانی کے ذخائر ہوتے ہیں یہ کھلی جو ہے نا ان پر حملہ، کھلی جنگ ہوتی ہے۔ کھلی جنگ تو اس وقت ہو گئی جب انٹرنیشنل بارڈر کراس ہو گیا، مرید کے ہو گیا، بھاولپور ہو گیا، سیالکوٹ ہو گیا، کھلی جنگ کا آغاز تو ہو گیا جب آپ کی سوورنٹی چیلنج ہو گئی۔ لیکن جو پانی کے آپ کے ذخائر ہیں ان پہ اٹیک وہ بالکل کھلی جنگ ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے سنتاس معاہدے کو معطل کر دیا تو ریاست نے اعلان کیا کہ یہ ایکٹ آف وار ہے، یہ اعلان جنگ ہے۔ اب نیلم جہلم، تو اب نیلم جہلم نے یہ راستہ دکھایا ہے، یا نیلم جہلم پر حملے نے پاکستانی فوج کو آسانی فراہم کر دی ہے کہ اب وہ بھارت کے پانی کے ذخیروں کو، بھارت کے پانی کے ڈیموں کو وہ نشانہ بنائیں۔ اور چونکہ سنتاس معاہدہ معطل ہو گیا ہے تو اب 3 کے بجائے وہ 6 دریاؤں کا پانی کھولیں، وہ راوی کا بھی پانی کھولیں، وہ بیاس کا بھی کھولیں، اور وہ ستلج کا بھی کھولیں، کیونکہ اب تو جو ہے نا وہ اوپن ہے۔ سنتاس معاہدے کے تحت 3 دریا ہمارے تھے اور 3 انڈیا کے تھے، انہوں نے سنتاس معاہدے ختم کر دیا۔ جب سنتاس معاہدہ ختم ہو گیا تو اب ڈیم اڑائیں، اور پھر انہوں نے پہل بھی کر دی، انہوں نے نیلم جہلم پروجیکٹ پہ میزائل بھی داغ دیا، اس سے نقصان بھی پہنچا۔ تو اب قوم کی ڈیمانڈ ہے، قوم کا مطالبہ ہے کہ جتنے بھی بھارت نے ڈیم بنائے ہیں پاکستانی دریاؤں کا بہاؤ روکنے کے لیے، یا وہ ڈیم بنا رہا ہے، ان کو اٹیک کیا جائے، ان پہ میزائل داغے جائیں اور ان کو اڑایا جائے۔ اس کے بعد جو میں نے آپ کو بتایا کہ رافیل یہ فرانس سے جو ہے نا طیارہ خریدا گیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت تگڑا طیارہ ہے۔ یعنی آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ ان طیاروں کا 9 ارب ڈالر جو ہے وہ مودی نے فرانس کو پے کیا، اور فرانس کی ساکھ 2 پہ لگی ہوئی ہے، کیونکہ یہ طیارہ فرانس کا جو ہے نا اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے۔ اور جب یہاں پہ MiG 21 گرا اور ابھینندن گرفتار ہوا تو مودی نے بہانہ کیا تھا کہ جی ہمارے جہاز پرانے ہیں، اگر ہمارے پاس رافیل ہوتا نا تو ہم جو ہے وہ پاکستان کو جواب دیتے۔ بہرحال یہ بات کہہ کہ انہوں نے رافیل کی ڈیل کر لی فرانس سے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رافیل کی ڈیل میں جو BJP ہے یا RSS ہے انہوں نے لمبا مال بھی پکڑا ہے۔
यानी एक वजह ये भी थी राफेल खरीदने की, लेकिन राफेल को उन्होंने पता नहीं क्या समझ लिया कि राफेल जो है ना वो खुद ब खुद उड़ता है, जब वो खुद हमला करता है और वो पाकिस्तान को नेस्तो नाबूद कर देगा। बहरहाल ये डील हो गई, उन्होंने राफेल ले लिए और उन्होंने जो इंडियन लोग थे उनके जहन में बिठा दिया कि बस अब चूंकि राफेल हमारे पास है तो आसमान भी हमारा है। लेकिन कल रात ही उनको पता चल गया, हालांकि उन्होंने जो थी इंटरनेशनल बाउंड्री थी उसको क्रॉस भी नहीं किया, पाकिस्तान में भी नहीं आए, लेकिन उसके बावजूद जो है एक राफेल पंजाब में गिरने की जो है ना वो इतला है, 2 राफेल भटिंडा में गिरने की इतला है, इसके अलावा जो है ना एक सखोई के गिरने की इतला है, एक MiG-29 के गिरने की इतला है। मैंने आपको पहले बता चुका था कि जो पाकिस्तान एयर फोर्स है वो दुनिया की बेहतरीन एयर फोर्सेस में से है। एक तो उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, उनका सियासत का उनको कोई नहीं पता कि सियासत क्या होती है। इसके अलावा वो मुकम्मल तौर पे प्रोफेशनल हैं, वो मुकम्मल तौर पे मशक़ें करते हैं, उनके जहाज़ हर वक्त फ़िज़ा में होते हैं और वो बहुत ही जो है ना वो माहिर हैं। तो उन्होंने यानी अपनी हदूद से निशाना बनाया, राफेल को भी निशाना बनाया, सुखोई को भी निशाना बनाया, MiG-29 को भी निशाना बनाया। अब इनकी जो है वो तस्दीक वो इंटरनेशनल मीडिया ने भी कर दी है कि वाकई जहाज़ गिरे हैं। इंडिया टुडे के एक रिपोर्टर ने भी ये जो है ना वो रिपोर्ट कर दिया है कि जहाज़ इंडिया में गिरे हैं और उस रिपोर्टर को गिरफ्तार करने का हुक्म भी जारी हो गया है। लेकिन जिस तरह मैंने बताया कि 26 जो लोग शहीद हुए हैं, एक बंदे के अगर उनके सारे राफेल भी जो है ना वो गिरा दिए जाएं तो एक बेगुनाह बंदे के खून का बदला नहीं हो सकते। पाकिस्तान को कारी ज़रब लगानी होगी। सोशल मीडिया पे जो है ना वो आ रहा है, सोशल मीडिया पे रद्द अमल आ रहा है, वरना इसको JD वांस की हदायतकारी समझी जाएगी। JD वांस ने कहा था कि इंडिया अपनी मर्जी पे, जो नायब सदर अमेरिका के, इंडिया अपनी मर्जी की जगह पे अटैक कर दे, पाकिस्तान उसका हल्का फुल्का जवाब दे दे, अल्लाह खैर सलाह। अगर कुछ नहीं होता, अगर पाकिस्तान जवाब नहीं देता तो इसका मतलब है JD वांस का जो है मशवरा कबूल कर लिया गया। मूडी ने भी अपनी शक्ल बचा ली, उसकी बल्ले बल्ले हो गई। ये कह रहे हैं हमने राफेल गिरा दिए, ये भी मुतमैन हो गए, अब मूडी इलेक्शन जीत जाएगा, इधर मामलात एक्सटेंशन के ठीक हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि ये JD वांस इसके हदायतकार थे इस फिल्म के, और एक बार फिर कौम को फिल्म दिखा दी गई। अगर पाकिस्तान रिटेलिएट नहीं करता, अगर पाकिस्तान जिस तरह उन्होंने मासूम और सिविलियंस को निशाना बनाया, इस तरह पाकिस्तान अगर मिसाइल नहीं दागता और उनको पेन नहीं देता, उनको तकलीफ नहीं देता, तो फिर इसका मतलब है ये JD वांस वाली ही जो है ना वो जंग थी। अब हम आते हैं भुट्टो को जब फांसी हुई ना, तो जर्नैल जो है वो निजी महफिलों में कहते थे उस वक्त के कि हमने भुट्टो को इस तरह लटकाया जिस तरह चूहे को लटकाया जाता है। ये भी मिलिट्री ट्रायल का जो है ना वो चल रहा था मुकदमा, तो वहाँ पे फौज के बड़े प्यारे हैं अटॉर्नी जनरल उस्मान मंसूर साहब, उन्होंने कहा देखें जी हमने भुट्टो को फांसी दे दी, यानी मान लिया कि ज़ाहिर है हमने दी फांसी, तो इतना एहतजाज नहीं हुआ जितना इमरान खान की गिरफ्तारी पे हुआ। ये उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा। अब इमरान खान निशाने पे आ गए हैं। अब उन्होंने और दिन कैसे चुना, उधर कौमी यकजहती का चूरन, उधर फौज के पीछे खड़े होने का चूरन कि जी जो सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल है वो बिल्कुल जायज़ है, वो हो सकता है। इन लानतियों से बंदा पूछे, इन हड हरामों से बंदा पूछे, ये अमीनुद्दीन खान, ये मंदो खेल, ये मुसरत हिलाली, ये मोहम्मद अली मज़र, क्यों लानती हो? फिर तुम लोग क्यों बैठे हो? तुम लोग क्यों प्रोटोकॉल लेते हो? तुम लोग जो है ना वो 50 लाख में क्यों मंथली पढ़ रहे हो? और वो मरियम नवाज खान जो रिपोर्टर हैं जियो की, वो रिपोर्ट कर रही थी कि फैसला सुना रहा था अमीनुद्दीन खान, और अमीनुद्दीन खान अटक अटक लगता था कि उसे फैसला कहीं से मिला है। जाहिर है यानी इंडिया ने मिसाइल दागे और जर्नैलों ने जज दाग दिए, 5 जज चला दिए कि चलो 9 मई उर्स आने वाला है, 7 मई, अब 7 मई हो गया। इस पे जो रद्द-ए-अमल आया है ना इस फैसले पे, मैं ज़रा ये रद्द-ए-अमल आपके सामने रखता हूँ कि जो रिपोर्टर्स हैं
ہیں کوٹ رپورٹر ان کا رد عمل کیا ہے۔ سب سے پہلے رد عمل دیا ہے ثاقب بشیر نے، انہوں نے کہا کہ 9 مئی بہت افسوسناک تھا، لیکن 7 مئی کی تاریخ اب یاد رکھی جائے گی، یعنی 7 مئی کو یہ فیصلے دے دیا کہ جب چاہے جو ملٹری ہے وہ سویلینز کو پکڑ کے لے جائے اور ان کا ٹرائل کرے، پہلے ان کا چیف اور ان کا DGISPR ان کے خلاف بیان دے، پھر نیچے کرنل ان کے خلاف فیصلہ کیسے دے سکتا ہے، ان کے حق میں فیصلہ کیسے دے سکتا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ آپ فوج کی CSD سے سویلین کوئی چیز قسطوں پہ نہیں لے سکتا، صرف فوجی لے سکتا ہے، لیکن سویلینز کو وہ پکڑ کے اپنی عدالت میں لے جا سکتے ہیں اور لٹکا سکتے ہیں۔ ثاقب بشیر کے بعد شاکر محمود عوان نے ٹویٹ کیا، بھٹو کے آئین کو ملٹری آئین میں تبدیل کرنے پر نون لیگ، پیپلز پارٹی اور MQM کو بہت بہت مبارکباد، یہ شاکر محمود عوان نے۔ اس کے بعد عدیل راجہ نے ٹویٹ کیا، واٹ اے شیم، واٹ اے شیم، واٹ اے بگ شیم، یہ عدیل راجہ نے ٹویٹ کیا ہے۔ اس کے بعد جو تھوڑی سی یکجہتی جو ہے نا بچی تھی وہ گئی تیل لینے، یعنی یہ جو ہے نا عدیل راجہ نے جو ہے وہ ٹویٹ کیا ہے، اور ریاست نے جو ہے فیصلہ کر لیا ہے کہ بغض عمران میں وہ کسی بھی حد تک جا سکتی ہے، یہ عدیل راجہ کا۔ اب رضوان اگلزئی نے کیا ٹویٹ کیا ہے، توقعات کے عین مطابق حکومتی اور عسکری بینچ نے فیصلہ دیا۔ عمران ریاض خان کا کیا رد عمل تھا، یہ فیصلہ نہیں ظلم ہے جو کہ کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ارسلان بلوچ، انڈین جاسوس کا آج تک ملٹری ٹرائل نہیں ہوا لیکن اپنے سویلین کا ملٹری ٹرائل جائز قرار دیا گیا۔ طارق متین نے جو ہے وہ رد عمل دیا ہے کہ عمران خان کو اب ملٹری کورٹ میں لے جانے کی تیاری ہے، یعنی آپ دیکھیں کہ قوم کو جنگ کے پیچھے لگا کے، یہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو، انہوں نے ملک توڑ دیا۔ 1971 میں ان کو بہت سارے لوگ مشورے دے رہے تھے، ان کو چین مشورہ دے رہا تھا، ان کو سعودیہ مشورہ دے رہا تھا، اور بہت سارے لوگ مشورے دے رہے تھے یہ نہ کرو یہ نہ کرو۔ جب ملٹری آپریشن کا فیصلہ ہوا تو کمانڈر ایسٹرن کمانڈ لیفٹیننٹ جنرل صاحبزادہ یعقوب خان نے ریزائن کر دیا کہ نہ کرو، یہ پھٹ پڑے گا آتش فشاں، انہوں نے کیا، اور پھر کیا ہوا مشرقی پاکستان کا۔ اب دیکھ لیں، ادھر جنگ، ادھر میزائل، ادھر 26 معصوم، انہوں نے بدلہ لیا PTI سے، اور اب نشانے پہ کون آ گئے ہیں، عمران خان نشانے پہ آ گئے ہیں۔ یعنی یہ پہلے فیصلہ دیا تھا جو ہے نا، وہ یہ جو 5 جج تھے بہت زبردست، میں آپ کو ان کے نام بتاتا ہوں۔ یہ جج تھے جی جنہوں نے اس کو کالعدم قرار دیا تھا۔ ان ججوں میں جو ہے نا وہ شامل تھے جسٹس عائشہ ملک، جسٹس منیب اختر، جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اور جسٹس یحییٰ آفریدی۔ ان 5 لوگوں نے نہ صرف ملٹری ٹرائل کو کالعدم قرار دیا تھا بلکہ 63 سال سے جو آئین میں شکیں تھیں ملٹری کوڈ والی، وہ شکیں بھی ختم کر دی تھی کہ ایک تو اب نہیں ہو سکتا، دوسرا آئندہ بھی جب تک پاکستان ہے ملٹری کورٹ میں ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے وہ سارا بحال کر دیا، انہوں نے وہ شکیں بھی بحال کر دی کہ وہ جی اب ٹھیک ہے، اب آپ کر سکتے ہیں، جن کا ہو گیا بالکل ٹھیک ہو گیا، 10 سال 8 سال سارا سزا۔ یعنی آپ جرنیلوں کی ترجیحات دیکھیں، پھر وہ یاد نہیں آتا ہے یا صادق کہ باجوہ صاحب آئے، ٹانگیں کانپ رہی تھیں، ماتھے پہ پسینہ تھا اور کوئی سمجھ نہیں ان کو آ رہی تھی، ٹینکوں میں پیٹرول نہیں ہے، ٹینک سٹارٹ نہیں ہوتے، ٹینک خراب ہیں، یہ باجوہ نے کہا۔ اور ادھر جو ہے نا انہوں نے امین الدین خان اور جو میں نے نام بتائے ہیں وہ لانتیوں کے، وہ ہڈ حراموں کے، وہ جو ہے نا انہوں نے فیصلہ سنا دیا۔ اب اس کا جو الٹیمیٹ گول ہے، اس کا آپ یاد رکھیں، اس کا جو فائنل، اس کی جو ڈیسٹینیشن ہوگی وہ ایک تو جنرل فیض، ابھی تک جنرل فیض کو رکھا ہوا ہے، اسی دن کے لیے جنرل فیض کو رکھا ہوا ہے، اور دوسرا اس کا جو نشانہ بنیں گے وہ عمران خان بنیں گے، کیونکہ عمران خان نے کسی بھی ڈیل کرنے سے، مریم صفدر والا راستہ اختیار کرنے سے، شہباز شریف والا راستہ اختیار کرنے سے، نواز شریف بننے سے، زرداری بننے سے مکمل انکار کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا جی یہ گرمیاں جیل میں آ گئی ہیں، خیر ہے، اگلی بھی جیل میں آ جائیں، اس کی بھی خیر ہے۔
اگر عدالتیں فری کرتی ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں ان کی بات نہیں مانوں گا۔ اب کوئی سمجھ نہیں آتی، اور عمران کو یعنی ملک دشمنی کی خیر ہے، انڈیا کی خیر ہے، انڈیا کی خیر ہے۔ ابھی تک میزائل چل جانے چاہیے تھے، اور میں نے بتایا کہ اگر میزائل نہیں چلتے، اگر پاکستان حملہ نہیں کرتا تو یہ سارا سکرپٹڈ ہے، یہ سارا لکھا ہوا ڈرامہ ہے، جس طرح انور مقصود ڈرامہ لکھتے ہیں۔ اور ان کو جے ڈی وانس نے کہا تھا، نائب صدر نے ان کو حل بتایا تھا کہ جی آپ لوگ اپنی مرضی کا کر لیں، آپ لوگ وہ کہہ رہے ہیں ہم نے 28 بندے اور جو ہے نا مرید کے اور جو ہے نا مدرسے مسجدیں اڑا دی، یہ کہہ رہے ہیں ہم نے 3 رافیل اڑا دیے، یہ 1 سخوئی اڑا دیا، 1 میگ 23 برابر ہو گیا، چلو جی آپ قوتیں آ جائیں، انٹرنیشنل قوتیں آ جائیں۔ اب وہ سفید جھنڈے لگ رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے جی فلاں جگہ سفید جھنڈا لگ گیا، کوئی کہہ رہا ہے فلاں جگہ سفید جھنڈا لگ گیا۔ اس کا مطلب ہے یہ سکرپٹڈ تھی، اس کا مطلب ہے یہ لکھی ہوئی تھی۔ اگر پاکستان حملہ نہیں کرتا، اب کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نے جو ہے وہ 6 جگہوں کو لاک کیا ہے انڈیا میں، 6 شہروں کو۔ اگر ان 6 شہروں پہ اٹیک ہوتا ہے تو پھر تو جنگ ہے، کیونکہ پاکستان نے اٹیک کیا تو انڈیا کرے گا، تو ٹھیک ہے نا، پھر جنگ ہے تو جنگ سے ہی ٹھیک ہے۔ اور اگر پاکستان واٹر ریسورسز کو نشانہ بناتا ہے نیلم اور جہلم کے مقابلے میں تو پھر جنگ ہے، ورنہ یہ پھر ایک بار پھر قوم موتیا، ایک بار پھر ایک بار پھر اس رجیم کو اور اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے پھر قربانیاں دی جا رہی ہیں۔ وہ 26 افراد بھی گئے، اظہر مسعود کا یا مسعود اظہر کا پورا کنبہ بھی گیا، مسجدیں بھی گئیں، ان کو کیا لینا دینا مسجدوں سے یا اللہ کے گھروں سے؟ مسجدیں اڑا دی گئیں۔ یہ کہیں گے حجاج بن یوسف نے بھی تو کعبہ پہ بمباری کرائی تھی، کیا ہو گیا تھا؟ مسجدیں اڑ گئی ہیں۔ تو یہ کہیں گے، کیونکہ یہ جذبہ مانی سے سرشار ہیں۔ جذبہ مانی والے نہ ڈھول پیٹتے ہیں، وہ جواب دیتے ہیں۔ تو بہرحال جی 7 مئی کو فیصلہ، یہ فیصلہ لیٹ بھی ہو سکتا تھا۔ پورا جو ہے نا وہ ملک میں ایک بار پھر غم اور غصے کی انہوں نے لہر پیدا کر دی ہے۔ وہ جو تھوڑی بہت یکجہتی کے چانس تھے اس کو بھی اڑا دیا ہے کہ نہیں جی ہم یکجہتی پیدا ہی نہیں ہونے دیں گے، ہم ایک خاندان کے لیے ہیں، ہم بلکہ 2 خاندانوں کے لیے، ہم نے ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے۔ قوم جائے تیل لینے، ہمیں قوم کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ انہوں نے وہ جو مراد سعید کا رد عمل آیا ہے کہ جو جہاز پاکستان نے گرائے ہیں تو ان کا ملبہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے سین میں پڑا ہے۔ یہ ملبہ وہ اتنا گھڑے جتنا منہ ہے امین الدین خان کا، وہ ٹھگوں کی طرح جو ہے نا وہ داڑھی رکھی ہوئی ہے مندو خیل نے، وہ مسرت ہلالی کا ہیئر سٹائل دیکھیں، قاضی فائد عیسیٰ کی برتھی کی ہوئی اور لاڈلی، وہ محمد علی مظہر کو دیکھیں، انہوں نے کہا جی جائز ہے، بالکل جی جائز ہے، آپ ان کو سزا دیں، پھانسیاں دیں، لٹکائیں سیولینز کو۔ ہاں سیولینز کو آپ نے سی ایس ڈی سے قسطوں پہ ٹی وی بھی نہیں دینا، وہ صرف فوج کے لیے ہے پاکستان میں، لیکن فوج کے لیے، فوجی کے لیے، سیولین نہیں لے سکتا، بلڈی سیولین۔ آپ ان کو لٹکائیں، صحیح سزائیں دیں، اپیل کا حق نہ دیں، الٹا لٹکا دیں، لتر ماریں۔ یہ کون ہوتے ہیں سیولین؟ بادشاہ آپ ہیں 76 سال سے، اور ہمیں جو 26ویں ترمیم کروائی ہے آپ نے کروائی ہے، لوگوں کو اٹھا کے ہمیں مراد آپ نے دلوائی ہیں، ہماری تنخواہیں آپ نے بڑھائی ہیں، ہم خدا کا نہیں معاذ اللہ آپ کا دیا ہوا کھا رہے ہیں، امین الدین نے کہا، ورنہ آئینی بینچ کدھر تھے 26ویں ترمیم سے پہلے؟ بہرحال اس کا جو الٹیمیٹ نشانہ ہے، الٹیمیٹ، وہ عمران خان ہے۔ یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ میں آپ کو کہتا تھا نا کہ جنگ لگے گی، نہیں لگی، کیونکہ آر ایس ایس پھنس گیا تھا اپنے بیانوں میں۔ جنگ لگی، حملے ہوئے، یہ تو آپ ان پہ نا کہ یہ جواب دیتے ہیں یہ نہیں۔ اب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں اور پیش گوئی کر رہا ہوں کہ اب یہ ملٹری جو ہے نا، کیونکہ بار بار جو لفظ استعمال کیا ہے امین الدین خان نے، جو پڑھا ہے اڑ کے، اس میں منصوبہ ساز کا ذکر آیا ہے۔ جنہوں نے احتجاج کیا اور جو منصوبہ ساز تھے، 2-3 دفعہ یہ امین الدین نے استعمال کیا ہے منصوبہ ساز۔ اب سمجھ لیں بات کو، ڈاٹ کنیکٹنگ کر لیں۔ یہ منصوبہ ساز کس کو کہتے ہیں؟ کتنی ایف آئی آر عمران پہ منصوبہ سازی کی کہ ایک پولیس والا جو ہے نا واش روم میں گھسا ہوا تھا، کموڈ کے اندر اس کا منہ تھا اور وہ عمران خان کی باتیں سن رہا تھا جب عمران خان 9 مئی کا پلان بنا رہا تھا۔ کتنی ایف آئی آر ہے عمران پہ؟
بار بار اس نے امین الدین نے کہا کہ جی جو احتجاجی تھے اور جو منصوبہ ساز تھے، تو ملٹری کورٹ کا جو ٹرائل ہے وہ جائز، ملٹری کورٹس جائز، ان عدالتوں پہ لعنت، لاکھ لعنت، اور تم لوگ گھر جاؤ۔ اب کرنیل جج ہوں گے، کرنیل سزائیں دیں گے، کرنیل پھانسیاں دیں گے، عمران خان کو ملٹری کورٹ میں لے جایا جائے گا، کیونکہ یہ سارا، اور یہ ان کو چاہیے قومی یکجہتی۔ ادھر اس نے 100 کلومیٹر اندر گھس کے، 70 کلومیٹر اندر گھس کے، راج ناتھ سنگھ نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ جی ہم نے پاکستان میں گھس کے 20 افراد کو جو ہے نا وہ ٹارگٹ کلنگ کی، ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جعفر ایکسپریس کس نے کیا، کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن عمران، پی ٹی آئی، عمران سے وہ صفدرنی بڈھی کو تکلیف ہے، عمران کو لو، صفدرنی بڈھی کو تکلیف ہے، پی ٹی آئی کو لو، لہذا انڈیا سے پہلے پی ٹی آئی کا بندوبست کرنا ہے۔ انڈیا تو اپنا دوست یار ہے، خیر ہے، مودی، نواز شریف، سجن جندال، ساڑیاں، عام ملک دشمنی کی خیر ہے، عمران کی حمایت نہیں۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔